फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन गिरामी, आज 3 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी है। आप सब फैज़ टीवी नेटवर्क से लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन हर साल की तरह मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। माह रमज़ान की जब हम बात करते हैं, अल्लाह ताला ने इस महीने में बहुत बरक़ात उतारी, हमारे लिए बख्शिश का सामान किया। जहाँ हम माह मुबारक की, रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं, वहीं बेशुमार मुबारक हस्तियाँ इस दुनिया में आईं और उसके साथ ही बहुत सारी हस्तियाँ इस दुनिया से रुखसत हुईं। वहीं जब हम बात करते हैं शहज़ादी कौनैन खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की, उनकी बात अगर की जाए तो चंद रिवायात के मुताबिक आज का दिन 3 रमज़ानुल मुबारक दुनिया से उनकी रुखसती का दिन है। बीवी फ़ातिमा की हम जितनी बात करें कम है। सिर्फ़ एक शेर आप लोगों को सुनाओ। तू बड़ी सखी है फ़ातिमा, तू बड़ी सखी है फ़ातिमा, मोहसिन अली है फ़ातिमा, इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फ़ातिमा। आज हम बात करेंगे सीरत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह पर। मेरे साथ आज जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका तारुफ़ करवाऊंगी अल्लामा मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, जो कि आलिम दीन हैं। उसके साथ ही मेरे साथ एक बहुत प्यारी आवाज़ रखती हैं और हमें नात भी सुनाएंगी, हमदे बारी ताला भी। सिमरन राहत हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख्वां हैं। दोनों मेहमानों को फैज़ रमज़ान में खुशामदीद करूँगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। आज देखें, अल्लामा साहब जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा मैंने कि जब हम बात करते हैं ना शहज़ादी कौनैन की, खातून जन्नत की, बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की, तो वहीं से हमें आला मिसाल ना सिर्फ उनके किरदार से, उनकी ज़िंदगी से, बल्कि जब हम अपने दीन इस्लाम की बात करते हैं तो बेटियों से मोहब्बत की भी, जब हम अपने नबी की बात करते हैं, क्या रोशनी डालेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आपने बहुत प्यारा सवाल किया। हमारा मज़हब इस्लाम अमन का मज़हब है और हमारे मज़हब के अंदर जिस कदर फ़जीलत बेटियों को हासिल है, शायद ही किसी मज़हब में हासिल हो। और आप बेटियों का एहतराम, बेटियों का रुतबा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एहतराम में खड़े हो जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सरकार ख़ुद बीबी फ़ातिमा की पेशानी चूमते थे, दुनिया को बतला रहे थे कि देखो ये मेरी बेटी कोई मामूली नहीं है, बेटियां बहुत उम्दा होती हैं, बेटियां रहमत वाली होती हैं, बेटियां शान वाली होती हैं। कि हबीब किबरिया ख़ुद उठ के बेटी का इस्तकबाल करे, बेटी की पेशानी चूमे, तो आप सोचें कि बेटी का मकाम कितना बुलंद है। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने बेटी का रुतबा जो है वो उजागर किया। बिल्कुल, और उसकी आला मिसाल है हमारे सामने। हमारे अगर हम दीन इस्लाम की बात करते हैं तो हर चीज़ पे, हर कदम पे हमें कोई ना कोई आसानी और कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ जो शायद मुश्किलात हमने ख़ुद पैदा की हुई हैं, उनका बहुत बेहतरीन रास्ता मिला हुआ है। इस पर हम यकीनन मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी हस्ती की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम जितनी बात करें वो वक्त शायद लगता है कि हमें बहुत कम है। सिमरन, आपसे मैं कहूँगी आगाज़ करें हमदे बारी ताला से। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल।
توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے یہ ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے ہے مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آماد یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آماد یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ سر چشمہ ہدایت کا چراغ ہے فاطمہ، سر چشمہ ہدایت کا چراغ ہے فاطمہ، اس دین احمد کی بقا ہے فاطمہ، اس دین احمد کی بقا ہے فاطمہ، وہ آبدہ وہ طاہرہ وہ زاہدہ ہے فاطمہ، وہ آبدہ وہ طاہرہ وہ زاہدہ ہے فاطمہ، وہ باردہ وہ باحیا وہ مومنہ ہے فاطمہ۔ ناظرین گرامی، آج جب ہم بات کر رہے ہیں سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر، ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر بھی موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں مولانا سید عدنان زیدی صاحب، اور میں یقیناً ان سے یہ جاننا چاہوں گی اور ہمارے تمام ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ جب ہم خاتون جنت کی بات کرتے ہیں، اپنے دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تو کس طرح سے ایک روشنی کا پیغام جو جب بھی موجود تھا اور آج بھی ہمارے دلوں میں اور ہمارے درمیان روشن ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں فیض رمضان کی افطار لائیو ٹرانسمیشن، اور آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ چکی پیستی ہے فاطمہ، اس سے پہلے ہے سارے کن ہونے کے باوجود، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کتنی یہ ہدایت کی بات ہے کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود کیا آج کل کے دور میں یہ ہماری خواتین کے لیے یا ہر انسان کے لیے مثال نہیں ہے کہ ان کے پاس تو سب کچھ موجود تھا لیکن اس کے باوجود ہر محنت کرنا، ہر کام کرنا، ہر چیز خواتین کے لیے اعلیٰ مثال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پہلے تو میں آپ سب جو ہے وہ فیض ٹیلی ویژن کے تمام منتظم میں اعلیٰ اور انتظامیہ اور خاص طور پر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے اتنی عظیم ہستی اور اتنے عظیم مہینے میں ان کا ذکر کی جو ہے وہ محفل سجائی ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ تمام وہ افراد کے جو اس وقت جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں بھی شریک ہیں، پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی سلام اللہ علیہا کی ہستی کے صدقے آپ کی تمام عبادات اور روزوں جیسی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ الہی آمین۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے، آپ اگر ان کی زندگی کا جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ
اس وقت کے معاشرے اور آنے والی تمام معاشروں کے لیے آپ کی زندگی جو ہے وہ مشعل راہ ہے. بالکل بے شک کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرے میں کہ ابھی جس طرح کے سے آپ کے پروگرام میں موجود محترم علامہ صاحب نے جو ہے وہ ان کی زندگی پر روشنی مختصر سی ڈالی کہ اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا جو ہے وہ باعث شرم یا باعث ننگو عرش سمجھا جاتا تھا. اس معاشرے میں رسالت مآب نے اپنی بیٹی کا تعارف کس انداز سے کروایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اور پھر جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنی جگہ سے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کے لیے. بے شک بے شک سبحان اللہ. تو یہ بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں تھی، بالکل بالکل، بلکہ اس بیٹی کے ذریعے سے معاشرے کے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم اپنی بیٹیوں کو بھی احترام کرو، بیٹی کو ایسی عزت و احترام دو، لیکن بیٹی کا مقام اور عزت بھی جو ہے وہ اور ان کا سیرت و کردار بھی پھر حضرت فاطمہ الزہرا سے ملتا ہوا ہو. حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی کہ جنہوں نے بیٹی ہونے کے لحاظ سے ایسا کردار پیش کیا کہ اپنے والد گرامی کی تسلی و تشفی کی، اور جب عرب اور قریش کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اذیت دیا کرتے تھے تو اس وقت تسلی و تشفی دیا کرتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بالکل بالکل، ہر چیز میں ساتھ کھڑے ہوئی. اور ایسا کہ ام ابیہ کہلائیں، اور کہا جاتا ہے ماں کو. بے شک. اور یہ واحد پوری کائنات اور ارض و سما میں یہ واحد بیٹی ہے کہ جو اپنے والد کے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی. ورنہ عمومی طور پر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کبھی وہ ماں نہیں بنتی. لیکن چونکہ حضرت رسالت مآب کی تسلی و تشفی ایسے کیا کرتی تھی کہ جیسے حضرت آمنہ اگر زندہ ہوتی تو قریش کی ایذا رسانیوں اور اذیتوں کے مقابلے میں جس طرح حضرت آمنہ اگر زندہ، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اگر زندہ ہوتی تو جیسے حضرت آمنہ اپنے بیٹے حضرت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور ان کی اذیت کو دور کرتی اور ان کو تسلی تشفی دیتی، بعین ہی اسی انداز سے حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تشفی کی اور لقب پایا ام ابیہ کہ جو اپنے والد گرامی کے لیے بھی ماں کی طرح بالکل ماں کا درجہ رکھتے ہیں. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو سیرت کے حوالے سے کہ بیٹی کا کردار یہ ہے کہ اپنے والد گرامی کی تسلی و تشفی کر رہی ہیں کار رسالت میں جب ان کو مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے. اچھا، جب یہی بیٹی اپنے شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو ایسے کردار پیش کیا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب جب تک حضرت فاطمہ الزہرا زندہ رہیں حضرت علی مرتضیٰ نے دوسری شادی جو ہے وہ نہ کی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے انہیں موقع ہی نہیں دیا کوئی ایسی کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہی نہیں کیا کہ جس کی بنا پر حضرت علی مرتضیٰ دوسری شادی کی طرف جاتے. یعنی جب تک فاطمہ الزہرا زندہ رہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا ہی حضرت علی مرتضیٰ کی زوجہ گرامی قرار پائیں اور اتنی تسلی و تشفی اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر حمایت اور اس قدر جو ہے ان کے لیے سکون اور راحت کا سبب بنی. یہ تو دوسرا کردار ہے. اور تیسرا کردار ماں کا کردار ہے. ماں کا کردار حضرت فاطمہ الزہرا نے ایسے نبھایا ہے کہ 4 بچوں کی تربیت کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے. دو امام بنے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک کی صلح مشہور ہے کہ صلح امام حسن مشہور ہے تاریخ میں، اور ایک کی شہادت مشہور ہے جس نے اسلام زندہ کیا جی اسلام زندہ کیا. اور 2 بیٹیوں کی تربیت کی. ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہے اور دوسری بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ. حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ
بی معظمہ ہیں کہ جو اپنے والد گرامی کے لیے بھی بازینت بنی. بالکل لہجہ علی میں بات کرنے والی بیٹی. جی جی. تو آپ یہ دیکھیے کہ زینت بنی، اور پھر آپ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی وہ بیٹی ہیں کہ جنہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. جو حضرت فاطمۃ الزہرا کی بالکل عکس ہیں. ان کی تربیت جو ہے وہ نکھر کر اس انداز سے سامنے آئی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی آبیاری اور اسلام کو بچایا اور اپنی شہادت کے ذریعے سے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے پردے کے ذریعے سے، اپنی عفت و پاکدامنی کے ذریعے سے، اور بھائی کو ایسے بچایا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ اسلام کو بچانے والا ہے اور اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا نے ان 4 بچوں کی تربیت ایسے کی ہے، یعنی بیٹی ہونے کے لحاظ سے بیٹیوں کے لیے سیرت و کردار پیش کیا، بیوی ہونے کے لحاظ سے بیوی ایسی بیوی بنی حضرت علی مرسل علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بیویوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ماں ایسی بنی کہ ماؤں کے لیے مشعل راہ ہیں. کہ یہ تینوں کردار حضرت فاطمۃ الزہرا نے اس انداز سے پیش کیے ہیں، اور جو کردار حضرت زینب، حضرت فاطمۃ الزہرا کا بہن ہونے کے لحاظ سے رہ گیا تھا، اس کو پورا کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم نے. بھائی اور بہن کی محبت کیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دنیا کو بتائی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا، اور اسلام کی آبیاری ایسے کی تا قیامت تک، جب تک اسلام رہے گا اس وقت تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی لوگوں کے سامنے یہاں رہے گی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ. صحت و سلامتی عطا فرمائے، خوش رہیں، اور پروردگار عالم ماہ مبارک کی باقی ساعتوں کی برکتیں آپ تمام پروگرام میں شریک اور آپ کی انتظامیہ فیض ٹیلی ویژن، تو پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کا فیض بھی فیض ٹیلی ویژن اور فیض ٹیلی ویژن کی انتظامیہ پر ہوتا رہے. خداوند تعالیٰ صحت و سلامتی اور آپ لوگوں کو ہر قسم کی بلا و آفات سے محفوظ رکھے، اور ماہ رمضان کی ساعتیں اور برکتیں جو ہے وہ فیض ٹیلی ویژن اور فیض ٹیلی ویژن کی انتظامیہ اور آپ تمام افراد تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ابھی اتنی باتیں ہو گئیں کہ جہاں وہی جو ہم نے ذکر جو کہا جاتا ہے نا کہ جب اتنی معتبر اور اتنی جب ہم اہم شخصیات کا ایسے یعنی پرنور محفل ہو جاتی ہے کہ اس میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آنکھوں میں نمی بھی آ جاتی ہے کہ وہ خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں ساتھ چل رہی ہوتی ہے. آپ سے علامہ صاحب، کیونکہ میں ابھی جب مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ہم سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جتنی بات کی جائے کم ہے. شخصیت کی بات کی، اسی کے اندر دیکھیں بڑی ایک اہم چیز ہے کہ جہاں ہم ان کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہاں جب والدہ گرامی کی جب بات کی جاتی ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، اتنی بڑی ہستی جنہیں ہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محسنہ اسلام کے، جنہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف یعنی اس وقت کی عرب کی مالدار خاتون کہ جس نے سب چیزیں ساری چیز قربان کر دی، اور پھر یہی اولاد انہی کی بیٹی کہ اس وقت جہاں کہا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لوگ سمیٹ کر رکھتے ہیں لیکن بہت کچھ نہیں تھا، لیکن اتنی عظیم ہستی کی بیٹی ہونے کے باوجود کہلائیں خاتون جنت ہیں تمام خواتین کی شہزادی. اس پر روشنی ڈالی ہے. آپ نے بہت پیارا سوال کیا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی اپنے آپ میں ایک ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے. جس پہلو سے بھی آپ کی شخصیت کو دیکھیں وہ پہلو ہی منفرد نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات آپ نے اتنی پیاری کی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، یعنی وہ اتنی مالدار خاتون، اتنی عظیم اور اسلام کی محسنہ، اسلام کی محسنہ، جن کی یہ خواہش تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ اللہ کا رسول ہو. یعنی آپ ان کی خواہش کے قربان جائیں. عام طور پہ آج کل ہم دیکھیں ہمارے ہاں بھی لیڈیز کی خواہشیں ہوتی ہیں، خواہشات ہیں کہ ہم نے جن سے شادی کرنی ہے ان کا کیا وہ لیول ہونا چاہیے، ان کا کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. تو اس بات کے جو ہے قربان جائیں، میں اپنے ماں باپ قربان کروں ان کے پاؤں کی خاک پر کہ جن کی بالکل جی کہ جن کی خواہش یہ کہ میرا شوہر جو ہے وہ اللہ کا رسول ہو.
ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کی. پھر بچے اتنے عظیم عطا کیے. اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی بیٹی کہ جس پہ جتنا ناز کیا جائے کم ہے. یعنی یہ الفاظ اگر ہم دیکھیں لغت کے اندر، اردو لینگویج کے اندر یا ادر لینگویجز کے اندر، تو یہ الفاظ بنے ہی ان کے لیے ہیں. الفاظ محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں الفاظ کی. اتنی بڑی ہستی. تو آپ ان کی بیٹی ہونے کے باوجود ساری زندگی آپ نے فقیری میں گزاری، کسب پرسی کے عالم میں گزاری. آپ دیکھیں زیادہ تر روزے سے آپ رہیں. اچھا، گھر میں کوئی آپ کے ایکسٹرا چیزیں نہیں تھیں، اپنے ہاتھوں سے کام کر رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، اور حیثیت یہ ہے، ابھی علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے الفاظ. فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اتنا اونچا مقام. آپ آتی ہیں اور کس کے کہنے پہ آتی ہیں؟ جناب حیدر کرار شیر جرار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آتی ہیں، اور آ کے کہتی ہیں کہ مجھے بھی ایک ملازم دے دیجئے، مجھے بھی ایک غلام آپ دے دیجئے. تو اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ اگر میں تمہیں اس سے بڑھ کے کوئی چیز دے دوں تو کیسا؟ سبحان اللہ. تو اس وقت آپ نے جو عطا کیا وہ تھا تسبیحات فاطمی، جو آج تک ہم پڑھتے ہیں. ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نماز مکمل نہیں ہے. نماز کا لطف ہی الگ ہے. آپ نے فرمایا آپ یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے گا، طاقت عطا فرمائے گا، اور جنت میں آپ کا مقام اونچا ہوگا. اور پھر مقام ایسا ملا کہ فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت میں خواتین کی سردار ہیں. اتنا اونچا. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا مجھے بات یاد آ گئی. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی نزہۃ المجالس. یہ اس کے رائٹر ہیں عبد الرحمن صفوری شافعی. ہم لوگ تو خیر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یا بھی علامہ صاحب جو ہیں وہ جعفری مسلک سے تھے. یہ ہٹ کے ہیں، لیکن اہل بیت تو بالکل سب کے دلوں میں ہے. ہاں، میں وہی بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے ہیں. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے امام حسین کے بارے میں کہ یوں تو ہر ایک قوم کے پیارے حسین ہیں، ہم کو یہ ناز ہے کہ ہمارے حسین ہیں. تو انہوں نے بھی شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بی بی فاطمہ کی شادی کے واقعے کو ایسا زبردست پیش کیا نا. اس میں سے ایک بات صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بی بی فاطمہ کی شادی کا دن ہے، نکاح والا دن ہے. آپ کے لیے ایک عروسی جوڑا سلوایا گیا جسے ہم برائیڈل ڈریس کہتے ہیں. اچھا، اتنے میں ایک بیکارن آئی اور آ کے مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک جوڑا دے دو، ایک سوٹ دے دو. بی بی فاطمہ نے پہلے اپنا پرانا جوڑا اٹھایا، دینے لگی تو قرآن کی آیت ذہن میں آ گئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خیرات کرو جسے آپ سب سے زیادہ محبوب رکھتی ہیں، آپ کو محبت ہے. آپ نے اپنا نیا برائیڈل ڈریس اٹھایا اور اٹھا کے وہ خیرات کرو. یعنی یہ ابھی انہوں نے خیرات ہی کیا تھا، چند لمحے گزرے کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ کے لیے ایک اسپیشل برائیڈل ڈریس آیا. آپ نے وہ زیب تن فرمایا، اور وہ ایسا تھا کہ جو کوئی دیکھتا حیران ہو جاتا. آپ اس کا ایک پلو اگر ہوا میں لہراتی تو مشرق سے لے کے مغرب تک روشنیاں پھیل جاتی. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. اسی طرح دوسری سائڈ سے لہراتی تو شمال سے لے کے جنوب تک. تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ایسا ڈریس تو ہم نے آج تک کبھی دیکھا نہیں دنیا میں. تو دنیا میں وہ نزہۃ المجالس کے رائٹر لکھتے ہیں کہ آسمان پر بھی شور برپا ہو گیا، حوران جنت دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یا باری تعالیٰ ایسا ڈریس تو ہم نے بھی آج تک نہیں دیکھا، اتنا پیارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دیکھ ہی نہیں سکتی، حوران جنت تم نہیں دیکھ سکتی، داروغہ و غلمان تم نہیں دیکھ سکتے، دنیا والوں تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اس سے عمدہ ڈریس آج تک ہم نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. یہ ان کا مقام و مرتبہ. اور یہ لباس کون سا لباس ہے جسے قرآن نے کہا لباس التقوی،
یہ ان کے تو تقوی پھر وہ کا پہننے لباس تھا۔ والی بھی تو جہاں ہم کہتے تھے نا کہ شہزادی ہے شہزادی ہیں زہرا، یعنی جب کی وہ کھڑی پرنسس، ہوتی تھی نماز کے لیے نور بکھر نور جاتا تھا بکھر جاتا اطراف تھا۔ میں۔ اور نماز کا عالم تو یہ تھا، نماز کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے سارے کام کمپلیٹ کیے، چکی پیس لی، صبح کے لیے آٹا تیار کر لیا، حسنین کریمین کو سلا دیا، اس کے بعد اب آپ نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑی ہو گئی، آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ ایک رکعت ہوئی کہ مؤذن نے اذان دے دی، جلدی جلدی سے دوسری رکعت کمپلیٹ کی اور اللہ کے حضور شکوہ کیا۔ شکوہ یہ کیا کہ اے اللہ، تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ محمد کی بیٹی کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ یعنی یہ نہیں کوئی چیز مانگی ہو اللہ تعالیٰ سے، کوئی اپنے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں مانگی ہو، عزت عبادت پہ ہوئی، نماز سے اس قدر شغف تھا۔ اچھا کیوں نہ ہو شغف کہ نماز سیکھی کس سے تھی؟ سرور کونین سے سیکھی تھی۔ اچھا یہ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم، حسنین کریمین، بہت اونچی ہستیاں جن کے دل میں ان کی محبت نہیں، ان کے دل میں ایمان ہی نہیں، شبابی اہل الجنہ، نوجوانوں کے سردار، ٹھیک ہے جی، جنت کے۔ تو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی رکھا، گٹی بھی سرکار نے دی، اور ان کے کانوں میں آذان بھی سرکار نے دی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی، صرف اور صرف آذان دی تو حسنین کریمین کے کانوں میں۔ اور اس آذان کی برکت یہ تھی کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، جب امام علی مقام شہید ہوئے، تو اس وقت بھی آپ نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کا سر سجدے کی حالت میں تھا۔ تو اتنا اونچا مقام تھا، کیونکہ نماز سیکھی کس سے تھی؟ حضور سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کرنے کا طریقہ اپنے نانا سے سیکھا، فرمایا میں نے نماز پڑھنے کا سلیقہ اپنے نانا سے سیکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ نانا ہے، اور ماں وہ ہے کہ ساری رات جس کی نماز میں گزر جاتی ہے اور اللہ سے شکوہ کرتی ہے کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہوگی، وہ بھی سردیوں کی رات، کہ میری نماز پوری نہیں ہو سکی۔ تو پھر آگے بیٹے ایسے ہی ہوں گے۔ تو وہ بات میں نے کہا نا کہ جس طرح ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں نا آج، تو اس کے لیے جتنا وقت ہو وہ کم ہی لگے گا ہمیں۔ اتنے فضائل ہیں ان کے، اور کچھ کیونکہ ہمارے پاس لمحات کی کچھ کمی ہے اس کے اندر، لیکن میں آخر میں آپ سے پیغام ضرور لوں گی۔ آپ سے سمرن کہوں گی کہ اب جب اتنی جس ہستی کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے منقبت ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ تو ضروری ہے۔ بسم اللہ۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ، دین جس نے زندہ کر دیا، دین جس نے زندہ کر دیا، اس حسین کی ماں ہے فاطمہ، فاطمہ اس حسین کی ماں ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کے جان کائنات، مصطفیٰ کے جان کائنات، مصطفیٰ کی جان فاطمہ، فاطمہ مصطفیٰ کی جان فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، عرش جھک رہا ہے باادب، عرش جھک رہا ہے باادب، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، دختر رسول ہو کے بھی
چکی پیستی ہے فاطمہ فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ دین کی تیرے حسین نے دین کی تیرے حسین نے آبرو بچانی فاطمہ فاطمہ آبرو بچانی فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اور لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. علامہ صاحب میں نے کہا تھا کہ یقیناً وقت کی کمی ہے لیکن جو ذکر ہو رہا ہے میں آخر میں آپ سے پیغام ایک ضرور چاہوں گی جہاں اعلیٰ مثال ہم نے بیٹیوں والی بھی دی کہ جو ابھی کے دور میں موجودہ بڑی کمی پائی جاتی ہے جبکہ ہمیں درس اسلام سے جو مثالیں مل رہی ہیں اس میں بہت بآسانی ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بیٹیوں کے حقوق بھی خواتین کے حقوق بھی اسلام نے تو سارے دے دیے ہیں تو اس میں کیوں کمی نظر آتی. آخر میں کوئی مختصر پیغام دیں. اصل میں ہماری دین سے دوری ہے اور اسپیشلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں ان کی سیرت کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا ہے. اس طرف آنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسلام نے عورت کی 4 حیثیتیں بتائی ہیں اور چاروں حیثیتوں میں عورت جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ دیکھیں ایک ماں کی حیثیت سے عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی مذہب میں نہیں جو کہ اسلام میں ہے کہ فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور یہ شرف بھی حاصل ہے ایک عورت کو لیڈیز کو. اس کے بعد بہن ہے تو اسے عزت قرار دیا گیا. بیٹی ہے تو بیٹی سر کا تاج ہے. بیوی ہے تو وہ آپ کے گھر کی زینت ہے اور سب کے حقوق متعین کر دیے گئے. اور اس کے باوجود ہم لوگ بیٹیوں کو وہ خواتین کو وہ عزت نہیں دے پاتے جس کی وجہ دین سے دوری اور اسپیشلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت سے دوری ہے. ان کی سیرت کا مطالعہ بڑا ضروری ہے اور فی زمانہ ہمیں بہت زیادہ اس پہ کام کرنا چاہیے اور ایسی محفلیں منعقد کرنی چاہیے. میں تو آپ کے چینل کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا پیارا ٹاپک لیا کہ یہ آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے. ہم لوگ وہ ہیں کہ جو زبانی تو کہتے ہیں عملی نہیں عملی طور پہ اس کا مظاہرہ نہیں کر پاتے. ایسا لگتا ہے کہ ہم اس میں وقت کی کمی ہے کسی چیز پہ ڈال جی جی. بی بی فاطمہ کے حوالے سے ایک بات جو میرے دل کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر بہت چھوٹی ہے. بی بی فاطمہ کا آج یوم وصال ہے تو اس حساب سے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک نصیحت کی تو وہ نصیحت بڑی پیاری تھی. آپ نے فرمایا کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کے جانا اور میرے کفن کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں ڈال کے ایک اور چادر ڈال دینا تاکہ کوئی غیر محرم میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. اس لیے کہ میں نے جب سے بلوغت میں قدم رکھا ہے یا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے یا مرتضیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سمرن آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان